अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू 12वीं जमात की क्लास है। आज हम हामिदी कश्मीरी की 2 गज़लों का मुताला करेंगे। तो पहले हम हामिद कश्मीरी की मुतल्लिक़ जानकारी सरसरी तौर पर जानेंगे। हबीबुल्लाह नाम हामिदी तखल्लुस 1932 ईस्वी में बाज़ार मस्जिद बोहरी कत्ल श्रीनगर में पैदा हुई। तो हामिदी कश्मीरी साहब मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे अपनी काबिलियत की बदौलत। पहले SP कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब के लेक्चरर, फिर यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में लेक्चरर, फिर कल्चरल एकेडमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर शोबा उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी के रीडर और बाद में सरबराह। इसके बाद 3 साल तक कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। जहाँ तक अदबी खदमात का ताल्लुक़ है, हामिदी कश्मीरी ने मुख्तलिफ़ किताबें तसनीफ़ की हैं और इस तमन्ना, लाहरुफ, नायाफ उनके मजमूआ कलाम हैं। अफसानी मजमू में वादी के फूल, बर्फ़ में आग और सैराब काबिल ज़िक्र हैं। उनका एक नावलेट मंजर आम पर आ चुका है जिसका नाम परछाइयों का शहर है। हामिदी साहब को कई रियासती और मुल्की एजाज़ व इनामात से नवाजा गया। तो हामिदी साहब का इंतकाल 27 दिसंबर 2018 ईस्वी को शालीमार श्रीनगर में हुआ। तो अब हम हामिदी कश्मीरी की गज़लों का मुताला करेंगे, इसलिए आप अपनी 12वीं जमात की उर्दू निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 147 खोल कर देखें। लबों को छू ले हवा, कोई बात हो तो चलें, सारे गर्द में राह नजात हो तो चलें। इस शार में हामिदी कश्मीरी फरमाते हैं कि हम हालात के गिरद गुबार की 4 दीवारों में फंसे हुए हैं। यानी हालात ऐसे हैं, हमारी चारों तरफ हिसार बन गई है, ऐसी 4 दीवारें जहाँ हवा का भी गुज़र नहीं होता। अब ऐसी हालत में हम किस किस्म की पेशकदमी करें? अगर 4 दीवारें से निकलने का कोई रास्ता नजर आए तो ज़रूर हम पेशकदमी करें, वरना ऐसे मुजरम माहौल में चलना तो नामुमकिन है। अब अगर कहीं से हवा का गुज़र नज़र आए तो इसे राह नजात समझकर हम आगे चल सकते हैं। दूसरा शार, लबों के साए में जलते हैं दश्त करबला, लबों के साए में जलते हैं दश्त करब व बला, किसी की आँख में अक्से फरात हो तो चलें। हामिदी साहब फरमाते हैं कि हमारे होंठों तले करबला का तपता रेगिस्तान दहकता है और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। अब अगर इस हालत में किसी जगह से पानी मिलने की उम्मीद नज़र आती है तो हमारे कदम आगे बढ़ने के लिए उठ सकते हैं। यानी अगर ऐसी इज्जत व तशनीकी भरे माहौल में कहीं सुख और राहत की कोई उम्मीद दिखाई दे तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा शार, सरों पे जलते हैं दश्त आफ्ताब ज़ेरे कदम, कुछ अपने होश में आ जाए रात तो चलें। हामिदी करबला में शिद्दत गर्मी का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि गर्मी इस कदर है गोया सरों पर जलते हुए रेगिस्तान और पैरों के नीचे झुलसाने वाला सूरज हो। ऐसी सख्त तमाज़त में एक कदम भी चला नहीं जाता। यानी ऊपर भी गर्मी है, नीचे भी गर्मी है। अब रात होने दो, हम इस सूरत हाल के होते हुए होश संभाल लेंगे। कोई तो ठंडी रात की हो जाए तो हम सफ़र शुरू करें। यानी जब गर्मी ख़त्म होकर ठंडक शुरू हो जाए तो हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँफती सड़कें, कहीं यहाँ से बस एक आध बात
ہو تو چلیں۔ زندگی کی تیز رفتاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہیں رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تیز رفتار ہانپتی سڑکیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس تیز ترین زندگی کی الٹ بھرے سفر میں کہیں ایک آدھ بات کرتے ہوئے چل پڑنا ہے اور یہ تیز ترین سفر جاری رکھنا ہے۔ واضح رہے کہ رات دن سڑکوں پر بے تحاشا بھیڑ کی مناسبت سے شاعر نے کہا، ہانپتی سڑکیں ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں گرد غبارے وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلیں۔ ہاں جی صاحب فرماتے یہاں اس قدر ہوا تیز ہے کہ ہر چیز کو غبار کی طرح اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر اس ہوا کا مقابلہ کرنے اور ڈٹے رہنے کی طاقت ہے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ انسان کی ناپائیدار زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہوا کسی کے وجود کا غبار لمحوں میں اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی لمحوں میں زندگیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس بے ثبات زندگی میں انسان کہاں تک چلنے کا حوصلہ کرے؟ سفر میں کسی کے پاؤں میں پائیداری دیکھنے کو ملے تو اس امید پر آگے بڑھیں اور منزل ڈھونڈیں، کیونکہ یہاں کسی کو پائیداری اور ثبات حاصل نہیں ہے۔ اس طرح پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب دوسری غزل، یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ ہاں جی کشمیری صاحب فرماتے ہیں خدا کا جلوہ گلی سے بام تک، یعنی ہر جگہ نمایاں ہے، جہاں بھی دیکھے خدا جلوہ گر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کا یقین اور اعتماد انسان کو توہم پرستی اور اندھے اعتماد تک لے جاتا ہے، یعنی یقین کا سرا کبھی کبھی تو توہم پرست تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا شعر، دہن وا کر وہ قبریں منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک۔ ہاں جی کشمیری صاحب اس شعر میں زندگی کی بے ثباتی یعنی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری زندگی نہایت مختصر اور فانی ہے اور قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ معلوم نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، لہذا انسان اس طرف خیال رکھ کہ آپ کی قبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اچانک زندگی کی شام ہو جائے گی۔ بڑھ آئے گی گلوں تک نوک کھنجر، ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ تیسرا شعر، اس شعر میں آنجی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تو بات صرف الزام تک ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ الزام کی پاداش خنجر کی نوک گلے تک پہنچ جائے گی، یعنی ابھی تو الزام کے بعد آپ کو سزا کا مرحلہ برداشت کرنا ہے، جب خنجر سے آپ کی گردن کاٹی جائے گی۔ اس شعر میں موجودہ دور کے انسان کی مجبوریوں اور تلخیوں کا عکاسی کی گئی ہے، یعنی الزام کے بعد مجرم ثابت ہونے کے بعد قتل کیا جائے گا۔ چوتھا شعر، سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ اس شعر میں حامد صاحب فرماتے ہیں دنیا کے سفر کے بعد انسان کو پھر بیش نصیب ہوگا اور اسے سونے کے لیے پھولوں کا فرش میسر ہوگا۔ دنیا سے قیامت تک کے سفر کو وادی بے نام کا سفر کہا ہے۔ یا انسان جو دنیا میں مصیبت تکلیف اٹھاتا ہے، اس کے بعد آپ کو ایسی زندگی ملے گی جہاں پھول میسر ہوں گے، آرام آسائش ہوگی۔ پانچواں شعر، ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادے شب، نظر میری تیرے انجام تک ہے۔ شاعر ہمت اور حوصلے سے کام لے کر رات سے مخاطب ہے کہ اے رات میں تجھ سے کیا خوف زدہ ہو جاؤں، مجھے تو تمہارے انجام کی خبر ہے کہ تیرے خاتمے پر دن کی شروعات ہوتی ہے۔ یعنی
رات کو تو آخر ختم ہو جانا ہے، اس لیے رات کی سختیوں سے کیا ڈرنا ہے، کیونکہ پھر صبح کے بعد سختی ختم ہو جائے گی۔ چھٹا شعر، فضائی دل کی یک بستہ خاموشی نزول شعلہ الہام تک ہے۔ اس شعر میں ہنجو صاحب فرماتے ہیں کہ قلب انسان میں تب تک گرمی اور حرارت پیدا نہیں ہوتی جب تک نہ اس سے خدا کی طرف سے کوئی بات اس کے دل میں آئی، چنانچہ الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا یک بستہ اور بے جان ہوتی ہے۔ پھر جب خدا اس کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے تو یک بستہ خاموشی دل کی ختم ہوتی ہے۔ اس طرح اس غزل کی بھی تشریح مکمل ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، حامدی کاشمیری کی چند تصانیف کا تذکرہ کیجیے۔ ابھی میں نے بتایا، اور اس تمنا لاحروف نایافت ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ افسانے مجموعہ میں فوائد کے پھول، برف میں آگ اور سیراب قابل ذکر ہیں۔ ان کا ایک ناول منظر عام پر آ چکا ہے جس کا نام پرچھائیوں کا شہر ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے، حامدی کاشمیری کتنے عہدوں پر فائز رہے؟ ایس پی کالج میں لیکچرر، یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر، کرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکرٹری، شعبہ اردو، کشمیر یونیورسٹی کے ریڈر، بعد میں سربراہ اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر حامدی کاشمیری صاحب رہے۔ پھر ایک اور سوال ہے، حامدی کاشمیری کی حالت زندگی اور ان کی غزل گوئی پر تبصرہ، اس کے لیے آپ کتاب اور تحریر نوٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، درج الفاظ جن مسلم استعمال ہوئے ان کو نقل کیجیے۔ نجات، دشت، تعاقب، غبار، سلسلہ، خنجر، شعلہ، یہ سارے گرد میں راہ نجات ہو چلیں، اس میں نجات ہے۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کربلا، دشت لفظ ہے۔ نکل پڑی ہے تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، تعاقب لفظ ہے۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، اس میں غبار ہے۔ یہ کا سلسلہ وہم تک ہے، اس میں سلسلہ ہے۔ بڑھ آئے گی گلو تک نور کھنجر، اس میں کھنجر لفظ ہے۔ نزول شعلہ الہام تک ہے، اس میں شعلہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک اور شعر ہے، لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ مندرجہ بالا شعر میں کرب بلا اور فرات الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان لفظوں کا اسلامی تاریخ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے۔ اپنے استاد سے معلوم کیجیے کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس سے ان لفظوں کا تعلق ہے۔ کرب و بلا کربلا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور فرات کربلا سے بہتے ہوئے دریا کا نام ہے۔ وہ واقعہ جس طرف یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں واقعہ کربلا ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے اہل خانہ یزید کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئی۔ یعنی یہاں جو الفاظ ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کربلا کی زمین میں امام حسین علیہ السلام اس کے ساتھیوں کو یزیدی فوج نے پانی بند کیا اور وہ پیاسے شہید ہوئے، اور جو ان پر